बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है जरगा, मौजू है मुल्की सियासी सूरत हाल और एहतसाब, और मेहमान हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुहतरम सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब। पहले ये कि आपकी जमात का क्या मुतालबा है, सिर्फ नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाए या कि इमीडिएटली री इलेक्शन भी हो जाए, जिस तरह के आपके इत्तेहादी जमात PTI ने डिमांड किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम साहब बहुत शुक्रिया। डे वन से मेरा यही मुतालबा है कि एहतसाब हो और सबका हो। अलबत्ता पहले कदम के तौर पर जनाब नवाज शरीफ साहब का हो, इसलिए कि वज़ीर आज़म हैं और उसने अपने आप को असम्बली फ्लोर पर एहतसाब के लिए पेश भी किया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि एहतसाब हो, और पहली बार तारीख़ में गरीब आवाम का तो हर वक्त एहतसाब होता रहता है, लेकिन बड़ों का भी एहतसाब हो जाए, और जब तक बड़े लोगों का एहतसाब न हो तो मुआशरा क्लीन नहीं हो सकता है। अब आप देखिए कि अगर एक गरीब आदमी है, वो महीने में बिजली का बिल जल्दी अदा ना करे तो अगले दिन वाबड़ा वाले उनका मीटर ले जाते हैं जी। लेकिन अगर बड़े लोग हैं, उनके शुगर मिल हैं, उनके कारखाने हैं, वो साल हर साल करोड़ों और अरब हाँ उनके कर्ज़े चढ़ जाते हैं। बिलाखिर क्या होते हैं, कहते हैं कि उनको मुआफ़ कर ले। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह एक गरीब आदमी का एहतसाब होता है, पहले बार बड़े लोगों का भी एहतसाब हो जाए, सबका हो जाए। तो आप समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ का एहतसाब हुआ या हो रहा है वो ठीक हो रहा है और आपकी तवक्को और डिमांड के मुताबिक हो रहा है? नहीं, अब तो एहतसाब नहीं हुआ है, अब तो सिर्फ केस चल रहा है, और अदालत में आना या हाजिर होना या अपना सफाई पेश करना ये तो एहतसाब नहीं है। एहतसाब तो वही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ जाए, या जिस तरह JIT का वो है रिपोर्ट है, और उसके नतीजे में कुछ नतीजा खेज़ इक़दामात भी हो जाए, जिसके नतीजे में 20 करोड़ आवाम को ये पैगाम मिले कि अगर आप कोई गलती करता है, छोटे आदमी है या बड़े आदमी है, हर आदमी बड़ा है। मैं तो कहता हूँ कि बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी ज़ात के बजाय कौम के लिए सोचता है या इंसानियत के लिए सोचता है। वो बड़ा नहीं होता है जो बड़े ईवानों में मौजूद होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फैसले के बाद आवाम को एक पैगाम जाएगा कि अगर आप कोई गलती करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं कि दूसरों का माल बटोर कर जमा करके अपने ख़जाने में जमा करते हैं, तो उसका सज़ा भी हो सकता है। तो अभी जब एहतसाब का अमल मुकम्मल भी नहीं हुआ और फैसला भी नहीं हुआ, तो आप किस बुनियाद पे नवाज शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और ये पनामा स्कैंडल आया, तो सारी दुनिया में और भी बहुत सारे हुक्मरान इसमें शरीक थे। अच्छा, इसमें एक वजाहत, सुप्रीम कोर्ट में पहले आप गए थे या पहले इमरान खान गए थे? यानी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक या अखबारात के मुताबिक ये 24 अगस्त 2016 को हम गए, और फिर 28 अगस्त 2016 को PTI वाले आए थे। तो इसलिए एक लिहाज से हमने यही डिसीजन किया था कि चौक और चौराहों में लड़ने की बजाय या एहतजाजी सियासत की बजाय हमने एक अदालत का रास्ता लिया। ये उन दिनों की बात है जब PTI ने लॉकडाउन अनाउंस किया था और वो एहतजाज कर रहे थे, उन्हीं दिनों आप अदालत में गए थे? यकीनन जब हुकूमत ने हमारे TORs को कबूल नहीं किया, अपोजिशन ने जो मुश्तरक TOR कबूल किए थे, उसके बाद रिकॉर्ड के मुताबिक फिर PTI ने तो एक इस्लामाबाद में कॉल दी थी ना जी। ठीक। लेकिन हमारी जमात ने फैसला किया कि हमें अदालत में जाना चाहिए। आप लोग खुद गए थे या किसी पसिचलमन हल्के या कुव्वत ने एडवाइस किया था? सलीम भाई, देखिए, ये जो करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम है, आपको तो याद होगा, सबसे पहला धरना दिया था काजी हुसैन अहमद साहब ने 1996 में। हमारे कारकुनान भी उसमें शहीद हो गए थे, और लोग उस वक़्त नहीं जानते थे कि करप्शन वाकई कोई बला है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने वो तहरीक चलाई। फिर गुज़श्ता साल जमात इस्लामी के मरकज़ी शूरा ने तय किया था कि चूँकि करप्शन है, इदारों में है, ईवानों में है, और करप्शन की वजह से हमारी पूरी सोसाइटी बर्बाद हो रही है, तो हमने एक करप्शन फ्री पाकिस्तान मुहिम शुरू की। आपको याद होगा, हमने एक ट्रेन मार्च किया था। मैं बहुत सारे वकला के पास गया, बार रूम्स गया, नौजवानों के पास गया, हत्ता कि इस मौजू पर मुशायरे किए। बहुत अच्छा एक बड़ा मुशायरा हुआ था सराय की ज़ुबान में,
جنوبی پنجاب میں، اور اس کے بعد پاناما سکینڈل ہوا، تو اس سکینڈل کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ حکمران، ہمارا حکمران بھی اس میں شامل ہے۔ تو میں آپ کا وہی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے استعفیٰ کا مطالبہ کیوں کیا؟ نہیں، میں اس سے پہلے اس سوال کا جواب کہ آپ لوگوں نے خود عدالت سے رجوع کیا یا اس ایشو کو اٹھایا، یا کہ کسی طاقتور حلقے نے اشارہ دیا تھا؟ دیکھیے، طاقتور تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کوئی ون مین شو نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایک شورائی، ایک جمہوری جماعت ہے۔ ہمارے چھوٹے بڑے فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں، اس میں رائے دینے میں سب آزاد ہوتے ہیں۔ لیکن سیاست صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ اس مشاورت کے ہوتے ہوئے میاں طفیل محمد صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو سپورٹ کیا، اس مشاورت کے ہوتے ہوئے ISI کے کہنے پہ قاضی حسین احمد مرحوم IGI میں گئے، پھر وہ نواز شریف کو بھی پیسے دیے گئے، یا پھر اسی ISI کے کہنے پہ بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک اور انڈین ایجنٹ کہا گیا۔ تو اس حوالے سے بھی اب شک کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی دوسری طرف سے اشارہ تھا۔ نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی اپنے فیصلے خود ہی کرتی ہے، اور جو بھی قوم کے مفاد میں ہوں اور قانون کی بالادستی کے لیے و آئین کے بالادستی ہم نے ہمیشہ اس کا راستہ لیا ہے۔ جہاں تک میاں طفیل صاحب کی بات ہے، دیکھیے، اس زمانے میں رشیا نے افغانستان میں اپنی فوج داخل کی تھی، 92,000 سے زیادہ فوج، 1 لاکھ سے زیادہ فوج تھی، ٹینکوں سمیت۔ تو جب ضیاء الحق نے صرف اکیلے، اس نے نہیں، ساری دنیا نے مل کر افغانستان ہی کے اندر روس کو بند کیا اور آگے نہیں جانے دیا۔ یہ وہی لمحہ تھا کہ جب لاکھوں افغانیوں نے ہجرت کر کے پاکستان ادھر آئے، تو اب بھی امریکہ نے ٹینک داخل کیے ہیں نا، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس ریزسٹنس کے تحت پھر آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ملی بھگت ہو۔ تو میاں صاحب نے اس وقت ریاستی حکومت تھی، اس وقت لیڈ کر رہے تھے جنرل ضیاء الحق، اس فیصلے کا ساتھ دیا کہ افغانوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور آج بھی ہم افغانوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس فیصلے میں جو کرپشن کے خلاف ہم نے ایک ایجیٹیشن شروع کی، ایک احتجاج شروع کیا، پرامن احتجاج تھا، جماعت اسلامی کے مرکزی شورا نے ہمارے سالانہ منصوبہ بندی میں طے کیا تھا۔ ہمارا ایک سالانہ منصوبہ بنتا ہے کہ اس سال ہم نے کیا کیا مہمات چلانے ہیں، تو ہم نے اس سالانہ منصوبہ بندی میں یہ طے کیا تھا کہ ہم نے ملک میں کرپشن کے خلاف ایک ایجیٹیشن، ایک تحریک، ایک مہم چلانی ہے۔ تو نواز شریف پہ IGI کے دنوں میں ISI سے پیسے لینے کا الزام غلط ہے؟ آپ پوچھتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب نے IGI کے زمانے میں ISI سے پیسہ لیا تھا، اس کا جواب تو وہ دے، لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس اتحاد کا میں حصہ ایز اے تھی۔ پولیٹیکل ورکر کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے باعث شرم ہے کہ وہ کسی سے پیسے لے لے، اور یہ ممکن ہے ان کا اپنا ایک انداز ہو، لیکن جماعت اسلامی اس طرح کی تمام چیزوں سے بری الذمہ ہے۔ اس لیے ذمہ نہیں ہے جی، جماعت اسلامی کے ساتھ اس آگے بڑھتی ہے۔ IGI کا مسلم لیگ نون کے بعد دوسرا اہم کمپوننٹ تھا، اور اس میں لینے والوں میں جماعت اسلامی کے عہدیداروں کے نام بھی شامل ہیں۔ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، یہ 100% غلط ہے، اور جماعت اسلامی نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ آپ کو یاد ہے، میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ شاید اصغر خان صاحب اس کیس کے حوالے سے عدالت میں گئے جی، اور باقی تو کوئی جماعت کے لوگ نہیں آئے، لیکن جماعت اسلامی، ہمارے ورکر گئے، ہمارے لیڈر گئے، ڈاکٹر فرید پراچا صاحب اور ان کی ٹیم گئی، اور انہوں نے وہاں ثابت کیا کہ یہ جماعت اسلامی کے بارے میں بالکل سفید جھوٹ ہے اور غلط بیانی ہے۔ باقی لوگوں نے اپنی تردید کی یا نہیں کی، ہم تو عدالت میں پہنچ گئے اور اپنے آپ کو کلیئر کیا۔ وہ کیس بھی نواز شریف سے متعلق ہے، وہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ پاناما سے کئی سال پہلے وہ IGI کیس یا اصغر خان کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اصولی طور پر آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ پاناما سے پہلے IGI فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں اصولی طور پر ڈیمانڈ کرتا چلا آ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کا بھی احتساب ہو، اس سے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت تھی ان کا بھی احتساب ہو، اس سے پہلے پرویز مشرف کی حکومت تھی ان کا بھی احتساب ہو، اور اس سے پہلے بھی احتساب ہونا چاہیے، لیکن احتساب کا یہ ونڈو کھل جائے۔ اس لیے میں تو یہی چاہتا ہوں نا کہ احتساب سب کا ہو، اور ہر
فورم پر سب سے پہلے میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں، کرتا میں ہوں۔ پرٹیکولرلی اس کیس کے بارے میں آپ کا ڈیمانڈ کیا ہے، اصغر خان کیس کے بارے دیکھیں بہت سارے کیسز ہیں، اب اگر آپ دیکھیں نیب کے پاس اس وقت بھی 250 میگا سکیم پڑے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ان تمام کا احتساب ہو، جو آج کا ہو یا کل کا ہو۔ میں اس نعرے کا موقف نہیں ہوں کہ میرا چور زندہ باد اور آپ کا چور مرد آباد۔ میں تو کہتا ہوں کہ چور چور ہے، خواہ آپ کا ہو یا میرا ہو یا دائیں طرف آپ کھڑا ہوں یا بائیں سمجھتے ہیں طرف کہ کھڑا اس ہوں۔ کیس کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے، اصغر خان کیس کا؟ میں بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ اس کیس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد بھی جتنے کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن احتساب کا ایک نظام اب شروع ہونا چاہیے۔ اچھا، مجھے یاد ہے یہ مطالبہ آپ دھرنوں کے دنوں میں بھی کرتے رہے، پھر جب پاناما کیس پہ آپ کورٹ گئے وہاں پہ بھی کرتے رہے کہ احتساب شروع نواز شریف سے ہو، لیکن سب کا احاطہ کرنے والا ایک نظام ہونا چاہیے۔ اب اس نظام کا خاکہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں جب بات کرتا ہوں دلیل کے ساتھ کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ٹھیک ہے احتجاج بھی کیا، چوک اور چوراہوں میں کرپشن کے خلاف مہم بھی چلائی، لیکن ہم نے خود قومی اسمبلی میں 4 بل بھی پیش کیے، اور اس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ نیب کا یہ اختیار ختم ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو معاف کر لے۔ اس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ نیب کے چیئرمین کی تقرری کا یہ اختیار ختم ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کر ایک نیب کے چیئرمین کی تقرری کرتا ہے، وہی تو ذمہ دار ہے، یا اپوزیشن والے ذمہ دار ہوتے ہیں یا وزیر اعظم اس میں ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو JIT سپریم کورٹ کے بینچ نے بنائی وہ تو ختم ہوئی، لیکن اب ایک اور JIT اس کے لیے بنانی چاہیے کہ جس میں بے شک اداروں کے ساتھ ایسے ججز بھی ہو جس کے کردار پر، جس کے اخلاص پر، جس کے ماضی پر سب کا اتفاق ہو، اور ان تمام کیسز کی چھان بین کر لے، اور جو بھی انوالو قوم کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سینٹ میں یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک کمیشن پر ٹروتھ بنانا چاہیے کہ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں اور ہماری قوم کا حافظہ بھی عجیب ہے، 3 دن بعد وہ بھول جاتے ہیں، اس لیے ایک ایسا کمیشن پر ٹروتھ ہو کہ جو ان تمام واقعات، یہ بڑے بڑے سانحات جن کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں، نیلسن منڈیلا کے اس کے طرف قوم کمیشن پر ریکنسیلیشن اینڈ ٹروتھ آپ سجیسٹ کرتے ہیں جس طرح نیلسن منڈیلا نے بنایا تھا؟ میں یقیناً ایک ایسے کمیشن چاہتا ہوں کہ جو کمیشن پر ٹروتھ ہو، اور یقیناً نیلسن منڈیلا نے جو بنایا تھا اس نے بھی جو کارنامہ انجام دیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور نیلسن منڈیلا نے اس کمیشن کے نتیجے میں ان کے اپنے پارٹیوں کے لوگ بھی ان کے زد میں آ گئے، اپوزیشن کے لوگ بھی اس کے زد میں آ گئے، لیکن ایک سیاسی بالادستی سے بالاتر ایک ایسی کمیشن کی ضرورت ہے جو با اختیار بھی ہو، جو قابل انہیں با اعتماد بھی ہو، اور جو ماضی کے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لے جو اس اچھا، پارلیمنٹ تو یہ کام نہ نواز شریف کے دور میں کر سکی، نہ زرداری صاحب کے دور میں کر سکی، نہ مشرف صاحب کے دور میں کر سکی، اور نہ آپ کے صوبے خیبر پختونخوا میں PTI کوئی احتساب کا آزادانہ نظام بنا سکی۔ تو آپ یہ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ کام کرے یا پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو ایوان بالا کا ممبر ہوں، یہ ڈیمانڈ سب سے پہلے میں نے اپنے سینٹ میں کیا کہ ہم اس کا انیشیٹو لے لیں اور مل کر حکومت سے ڈیمانڈ کر لے کہ آؤ مل کر ایک ایسا کمیشن بناتے ہیں کہ میں آپ پر الزام لگاتا ہوں، آپ مجھ پر الزام لگائے، فیصلہ کون کرے گا؟ اس لیے ایک ایسا کمیشن ہو جو غیر جانبدار ہو، جس میں غیر سیاسی شخصیات ہو، جس میں ججز بھی ہو اور ماہرین بھی ہو، اس لیے کہ ایک عام جج بھی اس کے قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ صحیح انویسٹیگیشن کر لے، اس کے لیے بھی اداروں کی ضرورت ہے، اس میں تمام اداروں کے لوگ بھی شامل ہو، اور ہمارے ملک میں ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کمیشن کے بننے کا انتظار کیے بغیر آپ پاناما کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے، تو کیا اب آپ جو باقی لوگوں کے آف شور اکاؤنٹس ہیں اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے؟ اور کیوں نہیں جاتے؟ سلیم بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب 24 اگست کو گئے جس ڈاکومنٹ کے ساتھ میں سپریم کورٹ گیا، اس میں یہی چیز شامل تھی کہ پاناما سکینڈل میں جو لوگ انوالو ہے ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن اور میرا ڈیمانڈ یہی بھی تھا کہ کمیشن بنایا جائے، یہ کام انویسٹیگیشن کا ہے اور سپریم کورٹ بذات خود انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب اس بینچ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم دے سکتے ہیں
ہم نے ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کام کر سکتے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگرچہ وہ بینچ پہ وہ کام نہیں کر سکے, انہوں نے پھر انویسٹیگیشن کے لیے جے آئی ٹی بنائی. لیکن اب بھی میں اس ڈیمانڈ پر ہوں کہ پاناما سکینڈل میں جن جن کے نام انوال ہے, اس میں بیوروکریٹ بھی ہے, اس میں ججز حضرات بھی ہے, اس میں سیاستدان بھی ہے, اس میں غیر سیاسی لوگ بھی ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے 7 پردوں میں اور دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو انجان بنا رہے ہیں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ قوم کے سامنے ان سب کا ریکارڈ رکھا جائے. اس طرح اب شور کمپنیوں میں جس کے نام ہے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اب تو اسٹیٹ بینک نے تمام لسٹ دیا ہے کہ جن لوگوں نے کروڑ ہاں نہیں ارب ہاں میں بینکوں سے قرض لیے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے معاف کروائیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سلیم صاحب بھی ہر جگہ کہ جب وابڈا والے 200 روپے نہیں چھوڑتے غریب آدمی کو, تو آپ ارب ہاں کیسے معاف کرواتے ہیں؟ ناظرین, ملکی سیاست سے متعلق یہ خصوصی جرگہ کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ جناب سراج الحق صاحب, امیر جماعت اسلامی پاکستان. سراج صاحب, آپ مجھے بتا دیجئے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ پاکستان کا طاقتور ترین طبقہ وہ سیاستدان ہیں, جنرلز ہیں یا بیوروکریٹ ہیں؟ سلیم صاحب, دل کی بات کرتا ہوں کہ سیاستدان ہے یا بیوروکریٹ ہے یا فوجی جرنیل, یہی آپ کا کوشچن ہے نا جی. میں کہتا ہوں کہ اس کا یکا ہے, یہ تینوں ایک ہے, یہ مختلف چیز نہیں ہے. اس لیے اگر جرنیلوں کی حکومت ہو, آپ ایوب خان کو دیکھیں, آپ جنرل ضیاء الحق کو دیکھیں, آپ پرویز مشرف کو دیکھیں, انہوں نے بھی انہی جاگیرداروں کو اپنے ساتھ لیا تھا. تو جمہوریت ہو نام نہاد یا مارشل لا کا زمانہ ہو, اس میں وہی فیوڈلز ہوں گے جو تسلسل کے ساتھ جو ایسٹ انڈیا کے غلام چلے آ رہے ہیں, نسل در نسل چلے آ رہے ہیں. اس لیے آپ اس کو تقسیم نہ کریں. کل بھی اگر کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر خدا کرے نہ آیا, آپ کو نہیں لیں گے یا عام آدمی کو, لیکن میں تقسیم اس لیے کرتا لوگوں کو ہوں لیں کہ گے. اور اپنے گیلانی مجلس کو کے تو فارغ کر دیا گیا, نواز شریف جیسے بھی تھے خاندان سمیت اس کے سامنے پیش ہوئے, لیکن پرویز مشرف ان کو کوئی عدالت میں نہیں لا سکا, ابھی بھی اشتہاری ہے. اور ان کے لیے واپس لانے کے لیے آپ یا خان صاحب کی طرف سے اس طرح کا توانا آواز بھی سامنے نہیں آتا, ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیے, اس ملک کو ایک عوامی انقلاب کی ضرورت ہے. اس ملک کو ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں جو فیوڈلزم ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. ورنہ جرنیلوں کو بچاتا ہے, جو فیوڈلز ہے وہ فیوڈلز کو بچاتا ہے, جو کارخانہ دار ہے وہ کارخانہ دار کو بچاتا ہے. سلیم, اگر آپ سائیکل پہ سوار ہو جائیں اور آپ کا سائیکل پنکچر ہو جائے, میری بات میں تو فرق ہوتا ہے نا. سلیم میری بات سنیں, اگر آپ کا سائیکل پنکچر ہو جائے, آپ کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر والا یا کوئی لینڈ کروزر والا نہیں روکے گا, آپ کے لیے سائیکل والا روکے گا. اس لیے ایوانوں میں جب تک عام آدمی نہ پہنچے تو عام آدمی کی زندگی میں نہ انقلاب آئے گا, نہ اس کی زندگی کے لیے کوئی نظام اور سسٹم میکنزم بنے گا جو ترقی کرے. وہ تو عام آدمی کا تو صرف خواب ہوگا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گیلانی کا جرم سنگین تھا, نواز شریف کا سنگین ہے یا پرویز مشرف کا آئین توڑنے کا؟ دیکھیے, پرویز مشرف صاحب اس وقت ملک سے باہر ہے. ہمارا تو شروع سے یہ ڈیمانڈ تھا کہ اس کو لایا جائے, ان کے جو کیسز ہے اس کو پرسو کیا جائے, لیکن ظاہر ہے پیپل پارٹی کی حکومت نے اس کو دھوم دھام سے رخصت کیا, بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا, اور جب وہ باہر گئے تو پھر ان کے بارے میں بیانات دینے شروع کیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیکن نواز شریف نے اس نے گھیرا تھا, لیکن آپ کے دوست عمران خان نے ان کو بچانے کے لیے دھرنے شروع کیے. ایسی بات نہیں ہے, یہ سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ باثر طبقات ہے, یہ ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں. عمران خان بھی اس میں شامل ہے. میں مؤثر طبقات کی بات کرتا ہوں. عمران خان مؤثر طبقات میں شامل ہے کہ نہیں؟ دیکھیے, عمران خان صاحب آپ وہ پی ٹی آئی کا اس وقت ایک چیئرمین ہے, کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں. نواز شریف بھی مسلم لیگ نون کا صدر ہے, زرداری صاحب بھی. اس وقت جس پر کیس چل رہا ہے تو ہم اس کی بات کریں گے. عمران خان پہ بھی کیسز چل رہے ہیں, اسی طرح کے کیسز چل رہے ہیں جس طرح نواز شریف پہ چل رہے ہیں. میں یہی آپ سے مطالبہ کرتا ہوں جی, اور پوری قوم سے اور اپنی سپریم کورٹ سے کہ وہ ایک میکنزم بنا لے. اس میکنزم میں, اس نظام میں سب سے پہلے احتساب سراج الحق کا ہو. لیکن اگر کوئی نظام نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جو نہیں, وہ میکنزم تو بعد میں بنائیں گے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جنرلز کے
پاس آ کے اور عمران خان کا معاملہ آ کے آپ کی زبان خاموش کیوں ہو جاتی ہے؟ نہیں، آپ معاملے ایسی کو دوسری بات طرف نہیں ہے۔ کیوں لے دیکھیں، جاتے ہیں؟ اسی طرح کے کیس عمران خان کے خلاف زیر سماعت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسٹس میں کے ہیں، عمران خان بیرونی صاحب فنڈنگز ہو، کے ہیں۔ آصف علی زرداری ہو، نواز شریف صاحب ہو یا کوئی بھی اور ہو، میں چاہتا ہوں کہ افراد کی بجائے قانون کی بالادستی ہو۔ آج اگر عمران خان نے واقعی کوئی جرم نہیں، کیا ہے آپ ہمیں تو بتاتے رہے عدالت کا حضرت ہاتھ عمر کس نے روکا ہے؟ فاروق کے ان کو سزا اقوال دے۔ کہ اگر میرا سگا بیٹا بھی جرم کرے، لیکن جب آپ کے اتحادی کی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ معاملے کو دوسری طرف لے نہیں جاتے نہیں، ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے حکومت کو کس نے روکا ہے؟ حکومت اس وقت نواز شریف صاحب کی ہے نا، وزیر اعظم تو نواز شریف صاحب کی ہے۔ اب میں نے جرم تو کیا ہے یا خیبر آپ نے جرم پختونخوا کیا ہے میں تو ان کا ہاتھ خیبر کس نے روکا پختونخوا ہے؟ میں آپ کی حکومت ہے، آپ کے ہاتھ کس نے روکے؟ آپ این پی والوں کو کرپٹ کہتے تھے، کتنے این پی والوں کا احتساب کیا؟ آپ کے وزیر اٹھ کے وزیر اعلیٰ پہ کرپشن کا الزام لگا دیا، کتنے کا احتساب کیا؟ یہ تو وہی قول و فعل کا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ نظام دیکھیے، آپ ادھر تجویز کر رہے ایک پختونخوا میں کیوں آدمی نہیں کیا؟ اپنے گلے میں خود تو رسین نہیں ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے یا اگر آپ کو کوئی شک ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ جس طرح مجھے شک تھا، میرا یقین تھا اور میں نے کوشش کی، عدالت میں گیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے کھیل رہے ہیں، لیکن بالآخر اس میں ایک سچائی نکل آئی، ایک حقیقت نکل لیکن آئی۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ جو نظام آپ مرکز میں مجھے تجویز کر رہے ہیں احتساب کا، وہ اپنے صوبے میں جدھر آپ اور عمران خان صاحب حکمران ہیں ادھر بنا دیتے۔ ادھر تو آپ لوگوں نے احتساب کا بدترین مذاق اڑا دیا، ایسا نہیں ہے؟ مذاق نہیں اڑایا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں، دیکھیے یہ جو خیبر پختونخوا میں احتساب کا نظام ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ نہیں بن سکا، اس کی وجہ یہی ہے نہیں بن نہیں سکا، غلط بنا ہے۔ جو بھی ہے، ایک جرنل بن گیا، پھر وہ چلا گیا، پھر دوسرا بریگیڈیئر آیا، پھر اس کے لیے ایک اشتہار دیا گیا اس کے لیے اس اسامی پہ کسی آدمی کو لینے کے لیے، پھر اس میں اسکروٹنگ کے خلاف ایک آدمی عدالت میں گیا، اور میرے آخر اطلاعات تک وہ کیس اب بھی عدالت میں، کوئی عدالت میں ایک نہیں۔ آدمی آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہے؟ ادھر احتساب کے نام پہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے آدمی ایک حکومت میں ہر آدمی کا اپنا ایک کام ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کی منسٹری ہے۔ اب اگر میرا منسٹر کوئی غلطی کرتا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اگر میری منسٹری میں کوئی غلط کام ہوتا ہے اس کا میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اس کا میں احتساب کروں گا، نہیں کر سکا تو میں ذمہ دار ہوں۔ آپ جو ادھر لیکن ویسے تو مجموعی آپ دیکھیں نا جی، آپ جو ادھر عدالت میں گئے، آپ کے 8 ایم پی ایز آئے، انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے پروگرام میں کرپشن کے الزام لگائے۔ آپ کا ایک وزیر اٹھا، اس نے وزیر اعلیٰ پہ چوری کا الزام لگایا، وزیر اعلیٰ نے اس پہ چوری کا الزام لگایا۔ آپ کا احتساب کمشنر نواز شریف کے خلاف ابھی اس کے کسی وزیر نے گواہی نہیں دی ہے، ابھی تک اس کے آپ کا احتساب کمشنر جنرل حامد آیا میرے انٹرویو میں، اس نے کہہ دیا کہ جب معاملہ وزیر اعلیٰ تک پہنچا تو مجھے روک دیا گیا۔ اس ظلم کے خلاف جس کا آپ حصہ ہے، آپ نہ عدالت میں گئے، نہ حکومت سے الگ ہو گئے، اور مرکز میں آپ پورے ملک دیکھیں اگر جنرل حامد صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ احتساب کرنا چاہتے تھے وزیر اعلیٰ کا اور اس کو نہیں کرنے دیا گیا، تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی دروازے تو کھلے ہیں نا جی، اس کو آنا چاہیے تھا، اس کو انیشیٹیو لینا چاہیے تھا، اس کو اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک الزام میں نے ایک چینل پہ لگایا اور بس میری بات آخری ہے، اس لیے اس کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے تھا۔ اور آج بھی سلیم بھائی، آج جب ہم آپس میں بیٹھے ہیں نا، اور ممکن ہے جنرل حامد صاحب ہماری بات سنیں یا ان کے دوست ہماری بات سنیں، اس کو ابھی بھی اگر کوئی ایسا راز اس کو معلوم ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ کو جو راز معلوم ہے، کیا آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے وزیر اعلیٰ سے کہ بھائی آپ کے اتنے ایم پی ایز نے آپ پہ چوری کا الزام لگایا؟ اچھا، دیکھیے 1.5 سال ہو گیا سراج صاحب، 1.5 سال آپ کا صوبائی احتساب کمیشن آپ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نیا مقرر نہیں ہو سکا، وزیر اعلیٰ نے اپنا بندہ بٹھائے ہوئے جو اس سے کروانا چاہتے ہیں، آپ اس کے خلاف۔ میں نے کئی بار پوچھا ہے، دیکھیں وزیر اعلیٰ سے پوچھا ہے، وہاں کے ذمہ داران سے پوچھا ہے، لیکن ایک چیز عدالت میں یہ ساری کہانی مجھے بتائی گئی کہ کون سی عدالت میں؟ سر نہیں عدالت میں، کسی عدالت میں نہیں، مجھے جو بتایا نا جی، اور اس وقت بھی ایک ایکٹنگ ہے۔ لیکن خیر، میں اب بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی ایسی چیز معلوم ہو جائے
کہ میرا یقین ہو کہ اس آدمی نے چوری کی ہے خیبر پختونخوا میں کسی وزیر نے کسی ممبر نے، اس پر میں بات نہ کروں تو میں مجرم ہوں. لیکن اگر جنرل حامد صاحب کو معلوم ہے، ریٹائر جنرل حامد صاحب کو، اس کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کو آنا چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اگر ایک دروازہ بنے تو دوسرے دروازے تو کھلے ہیں. ہائی کورٹ کا دروازہ کھلا ہے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہے، نیب کا دروازہ کھلا ہے، FIA کے دروازے کھلے ہیں. اتنے سارے ونڈوز موجود ہیں، اس کو کٹکھٹانا چاہیے. ونڈوز آپ لوگوں نے بند کیے ہوئے ہیں. کیا ہمارے صوبے کے تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک پولیس آفیسر DG اینٹی کرپشن لگا ہو؟ آپ خود ادھر وزیر رہے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں گیا ہوں، آپ بھی ایک ملک کے شہری ہے. اگر آپ کو ایک چیز غیر قانونی معلوم ہے تو آپ بھی آ جائے، آپ کے لیے دروازے کھلے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک گلہ کر کے تو آپ بری ذمہ ہو سکتے ہیں. میں نے تو اس پہ لکھا بھی، اس کے خلاف بولا بھی. آپ اس صوبے میں حکومت میں شریک اقتدار ہے. وزیر اعلیٰ نے اپنے PSO کو ڈوئل چارج دے کے DG اینٹی کرپشن لگایا ہوئے. وزیر اعلیٰ کا PSO میرٹ پہ احتساب کر سکتا ہے؟ دیکھیے PSO اگر اس نے لگایا ہے، ہم غلط کو ضرور غلط کہیں گے، لیکن اگر اس کا اختیار ہے، اس نے اپنی اختیار کو استعمال کیا ہے. میں اس لیے اب بھی یہ چاہتا ہوں کہ وہاں ایک مثالی نظام بنے، احتساب کا نظام بنے. اور میں اب بھی یعنی 4.5 سال ہو گئے سراج صاحب، آپ چاہتے ہوں گے، آپ نکلتے کیوں نہیں ان سے؟ کہ عدالتوں میں مسائل الجھائے جاتے ہیں، اور اگر وہ یہ احتساب کا کوئی اچھا نظام بناتے تو آج آپ بھی ان کی تعریف کرتے. لیکن پھر بھی میں اصولی بات کروں گا کہ اگر کسی آدمی کے پاس کسی وزیر کے بارے میں کوئی چیز ہے، اس کو چھپانے کی بجائے، دل میں رکھنے کی بجائے آگے بڑھ کر میڈیا میں بات کرنی چاہیے، عدالت میں آنا چاہیے. ناظرین، محترم امیر جماعت اسلامی کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. موضوع ہے ملک کی سیاسی صورتحال، اور مہمان ہیں ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب. بینک آف خیبر کے سربراہ نے آگے بڑھ کے اخباروں میں اشتہار دیے، آپ کے وزیر پہ سنگین الزامات لگائے. آپ کے وزیر نے جواب میں ان پہ لگائے. کمیٹی بنی، کمیٹی نے اس بینک آف خیبر کے سربراہ کو ذمہ دار قرار دے دیا. آج تک آپ کا وزیر بھی بیٹھا ہے اور وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور آپ بھی حکومت میں بیٹھے ہیں. خیبر بینک کے MD نے جو الزامات لگائے تھے، اشتہار دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بڑا اشتہار دیا تھا. ہاں، سرکاری خرچے پہ، اور آپ کے وزیر کے خلاف، ہمارے وزیر کے خلاف. اور BBC نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی سرکاری ملازم نے اپنے وزیر کے خلاف ایک اشتہار دیا ہے. اس پورے اشتہار میں میرے وزیر پر مالیاتی کرپشن کا وہ نہیں تھا. ان میں 2-3 الزامات تھے کہ انہوں نے کلاس 4 بھرتی کیے ہیں. اس پر ایک الزام یہ تھا کہ جب کسی بینک کا افتتاح ہوتا ہے، میں بات کروں، میری بات تو سنیں. نہیں، میں مانتا ہوں کہ اس ظلم کرنے والے بینک آف خیبر کے سربراہ کو آج تک کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ اور جب اس کو نہیں ہٹایا جاتا، آپ لوگ جب اس پر کمیٹی بنی، کمیٹی نے بھی یہ کہا کہ اس MD نے ظلم کیا ہے. میں نے اپنے جماعت کے امیر کی حیثیت سے جماعت اسلامی سے ہٹ کر سابقہ کچھ بیوروکریٹس پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی کہ ان کو، میرے وزیر کو بلائے، اگر انہوں نے واقعی کوئی غلطی کیا مجھے بتائیں. انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. گزشتہ دنوں بھی ہمارے اسمبلی میں بھی ہمارے ممبران نے یہی ڈیمانڈ کیا، اور پھر آخر اسپیکر نے تمام سیاسی جماعتوں کے ہیڈ پر مشتمل، جو پارلیمنٹ میں، جو اسمبلی میں موجود ہے، اس پر مشتمل کمیٹی بنائی، پارلیمانی کمیٹی. اور اب بھی ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی ہو. اگر میرے وزیر نے غلطی کیا مجھے بتایا جائے. نہیں، کمیٹی نے بتا دیا ہے کہ آپ کے وزیر نے غلطی نہیں کی ہے، اس بینک آف خیبر کے MD نے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک وہ اس عہدے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ خان صاحب کا خاص آدمی ہے؟ یعنی وہ اس لیے ہے کہ وزیر اعلیٰ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے ہیں، اور ہمیشہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں 15 دنوں کے بعد، 10 دنوں کے بعد اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. ایک اور حوالہ، ہم نے ہمیشہ ان کو یہی کہا ہے کہ اگر میرے وزیر میں غلطی آپ مجھے بتائیں تاکہ میں ان کو سزا دوں، اور عوام کے سامنے، قوم کے سامنے نشانی عبرت بنائیں گے.
لیکن اگر آپ کے ایم ڈی نے یہ کام کیا ہے تو پھر آپ ان کو سزا دیں۔ ایک اور حوالے سے بھی سراج صاحب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یہ وزیر اعلیٰ کا جو اخلاقی، آئینی اور ایک چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اپنا فرض تھا اس کو پورا کرنا چاہیے ایک اور حوالے سے آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، بتا دوں؟ 100 بار بتا دیں، میں ویلکم کرتا ہوں۔ جو قومی وطن پارٹی ہے شیرپاؤ صاحب کی، ان کے وزراء جس طرح آپ کا حصہ ہے کابینہ میں، ان کا بھی حصہ ہے، ایک سینئر منسٹر آپ کا ہے، ایک سینئر منسٹر ان کا تھا، ان پہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے اور عمران خان صاحب نے کرپشن کے سنگین الزامات لگا دیے، ٹی وی پہ بھی، دھرنوں میں بھی، سب کے یہ کرپٹ ہیں، ان کو نکال دیا۔ پھر ضرورت پڑنے پہ وزیر اعلیٰ جرگہ لے کر گئے، ان کی منتیں کی، ان کی قدم بوسی کی اور ان کو حکومت میں واپس لائے۔ نہ ان کے خلاف آپ کے احتساب نے کوئی کارروائی کی، نہ اور کچھ کیا، آرام سے آ کے ان کو دوبارہ آپ کے ساتھ کابینہ میں بٹھا دیا گیا۔ لیکن سراج الحق صاحب نے وہاں اپنا کوئی فرض وہ پورا نہیں کیا جو نواز شریف کے معاملے میں پورا کیا، کہ جن لوگوں کو آپ نے کرپٹ کہہ کے حکومت سے نکالا تھا ان کو واپس کیوں لائے؟ دیکھیے، ان پہ الزام جو تھا نا جی، تو ظاہر ہے وہ الزام اس پہ ثابت نہیں کر سکے، اور مجھے تو خوشی ہوئی، بخبیدار خان اس میں میرے اپنے علاقے کا تھا، انہیں دیر سے تعلق پھر اسد کیسر اور وزراء گئے اور ان سے پبلکلی عمران خان کی طرف سے معافی مانگی۔ تو جب وہ وہاں ان کے گھر گئے، ان کے پاس گئے اور پبلک انہوں نے کہا کہ ہم نے جو الزام لگایا تھا وہ غلط تھا، تو الزام انہوں نے لگایا، انہوں نے خود عوام کے سطح پر، عوام کے سامنے اپنے غلطی کا اعتراف کیا، ان کو واپس لیا۔ تو جب میاں بیوی راضی ہو تو اس میں قاضی کیا کرے؟ انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے اور الزام لگانے والوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ قاضی کی کیا رائے ہے کہ شیرپاؤ گروپ پہ کرپشن کا الزام غلط تھا، عمران خان نے غلطی کی تھی، ظلم کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الزام لگانے سے پہلے 100 بار جائزہ لینا چاہیے تھا کہ حقائق پر مبنی ہے یا نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے غلط الزام لگایا تو پبلکلی ان کے گھر جا کر جرگہ کیا کہ ہم اپنی بات واپس لے لیتے ہیں۔ ادھر تو الزام لگا کے لوگوں کو واپس لایا جاتا ہے، ان سے معافی مانگی جاتی ہے، ان کو دوبارہ سراج الحق صاحب کے ساتھ کابینہ میں بٹھایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے سراج الحق صاحب اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرتے۔ یہاں جب ابھی تک میاں نواز شریف پہ ثابت نہیں ہوا ہے بلکہ الزام ہے، انویسٹیگیشن ہے، تو سراج الحق صاحب کس بنیاد پہ ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، وہاں تو ایک وزیر صاحب جیل میں بھی گیا نا جی، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، عمران خان اور پرویز خٹک سے لڑائی ہو گئی، ان کی گالم گلوچ جو ہو بھی، گئی، لیکن جیل میں گیا۔ ہاں تو اس بنیاد پہ وہاں تو ایک وزیر پر اگر الزام لگایا ضیاء اللہ گیا تو افریدی اس کی کو بات ہے۔ وزارت سے فارغ بھی کیا گیا نا جی، ٹھیک ہے نا، اس کو وزارت سے فارغ بھی کیا نا جی۔ لیکن 2 اور کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے اب آپ بات چھیڑیں گے نا، اس بنیاد پہ یاسین خلیل اور شوکت یوسفزئی کو بھی فارغ کیا گیا تھا نا۔ ایک روز پہلے عمران خان نے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم 2 وزراء کرپشن کی بنے، دوبارہ وہ عہدیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ دیکھیے ان کی پارٹی کے اندر کا مسئلہ ہے، اگر انہوں نے اپنے کارکن پر الزام لگایا، آپ نے ان کی دوبارہ پارٹی واپس کے لیا، اندر میں کا یہ مثال عرض دی کرنا ضیاء اللہ چاہتا افریدی ہوں۔ جی۔ اب اگر سکندر شیرپاؤ صاحب اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ، ان کے والد صاحب، وہ اس پہ راضی ہو گئے کہ دوبارہ اس کی کابینہ میں شامل ہو، جی، اور وہ تو یہی چاہتے تھے کہ اس حکومت کی اسٹینیور میں وہ اپنے الزامات واپس لے، نواز تو ان شریف کے لیے تو خوشی کی بات نواز تھی۔ شریف سے استعفے کا جواز میں نے مانگا تھا۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے شروع سے میں یہی کہا تھا کہ جس طرح بہت سارے ممالک میں حکمران پاناما سکینڈل میں ملوث پائے گئے، تو انہوں نے عدالت میں جانے کے بغیر بھی اپنے ذمہ داریوں سے استعفیٰ دیے۔ میں نے نواز شریف صاحب سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، لیکن کم از کم جب تک یہ فیصلہ نہ ہو اس وقت تک اپنے اختیارات ایکسرسائز نہ کرے، اپنے دفتر استعمال نہ کرے۔ لیکن بہرحال وہ یہ نہیں مانے اور وہ کیس چلتا رہا۔ انہوں نے اپنی صفائی پیش کی جتنا وہ کر سکتے تھے، حقائق وکلا تبدیل کیے جتنا وہ کر سکتے تھے۔ بالآخر ان کی تمام گواہیاں، شہادتیں، اسناد، کاغذات، بیانات دیکھ کر 5 ججوں نے فیصلے کیے، جن میں 3 نے کہا کہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، 2 نے کہا کہ یہ ختم، اس لیے کہ 62-63 پر اب پورا نہیں اترتا ہے۔ اس کے بعد جے آئی ٹی بنا، جے آئی ٹی پر بھی مسلم لیگ ہی نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ مجھے تو کئی وکلاء نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو چیلنج کر لیں جے آئی ٹی کو، اس لیے کہ لوگ اگر مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں تو ضرور اس میں کوئی بات ہے،
لیکن میں نے کہا نہیں، توکل کرنا چاہیے، اس شیخ دیش میں رشید اور اعتماد عمران کرنا خان نے چاہیے۔ مسترد کیا تھا، انہوں نے کہا یہ جاتی امرا انویسٹیگیشن ٹیم ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا یہ خیال تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ سپریم کورٹ کے ایک کیس کے بعد میں جے آئی ٹی کو بھی چیلنج کر لوں۔ بالآخر اس کا رپورٹ بھی آیا ہے، وہ رپورٹ نہ میں نے بنایا ہے نہ آپ نے بنایا ہے، وہ تو 6 ریاستی اداروں نے مل کر وہ رپورٹ بنایا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اس رپورٹ کے آنے کے بعد 6 اداروں کا یہ جو رپورٹ ہے وہ ان 2 ججز کے فیصلے کی توثیق کرتا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ 62-63 پر پورا نہیں اترتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے میں فیصلے اصل کا کہنا انتظار چاہتا کیوں نہ ہوں، کیا جائے؟ دیکھیں یہ جو لڑائی ہے نا جی، یہ جو الزامات ہے یہ پوری پارٹی پر نہیں ہے، اس لیے کہ پارٹی میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، یہ پوری حکومت بھی نہیں، یہ ایک خاندان پر ہے۔ تو ہم یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو، ان کی میجارٹی ہے قومی اسمبلی میں، وہ کسی اور کو بنا لے عبوری دور کے لیے، اگر سپریم کورٹ نے اس کو کلین اور کلیئر قرار دیا تو دوبارہ اپنے اختیارات سنبھال لے۔ تو وہ تو بھی ان کا وزیر اعظم ہوگا نا، تو جو انفلوئنس وہ کریں گے، تو اس سے بہتر نہیں کہ دوبارہ الیکشن فوراً ہو جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو ایک پیغام تو ملے گا نا کہ اگر ایک آدمی پر الزام لگا ہے اور وہ ثابت ہو رہا ہے، انہوں نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو ایک طرف رکھ دیا، اب تو خیر وہ اخلاقی جرات کے مظاہرے کا جو پیریڈ تھا وہ تو اب گزر گیا ہے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے بیشتر مجموعی اس کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ قبل از وقت انتخابات ضروری ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ملک میں قبل از وقت انتخابات کے تجربات تو ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارمز ہو، اس لیے کہ اس سٹیٹس کو، ان قوانین کے تحت الیکشن کا مطلب یہی ہے کہ جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے، جو کروڑ اور ارب خرچ کرتے ہیں، ان کو دوبارہ الیکٹ کیا جائے۔ تو میں تو الیکشن ریفارمز کے بغیر الیکشن ایکسرسائز پر نتھنگ سمجھتا ہوں۔ ایک معاملہ جس میں کسی حد تک آپ کی بھی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، میری بھی ہے، وہ فاٹا کے مرجر کا تھا۔ یہ جو پاناما ہو رہا ہے، اس کے یقیناً کچھ فائدے بھی ہوں گے ملک کے لیے، لیکن ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ معاملہ پس منظر میں چلا گیا۔ آپ بھی اس کو پس منظر میں لے گئے؟ نہیں، قبائلی علاقوں کے حوالے سے جو ریفارمز تھے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو، لیکن جب ہم حکومت سے بات کرتے ہیں کہ بھئی خود یہ کمیٹی بنائی سرتاج عزیز صاحب کی، خود ہی آپ نے اناؤنس کیا، ہم نے شاباش بھی دیا، تو پھر آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ وہ کہتے ہیں یہ پاناما سکینڈل میں ہم پھنس گئے ہیں، لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں پاناما سکینڈل میں پھنس گئے ہیں، بارڈر کی سچویشن ہے، کہتے ہیں پاناما سکینڈل میں ہم پھنس گئے۔ لیکن سنیم، یہ جو فاٹا ریفارمز ہے یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ اس وقت بھی قبائلی علاقوں میں 1806 کا قانون ہے انگریزوں کا، پھر 1901 میں اس میں کوئی ترمیم، پھر 1947 میں اس میں ترمیم، لیکن میں نے پولیٹیکل ایجنٹ سے پوچھا کہ وہ اختیار اب بھی آپ کا ہے کہ ایک آدمی کو صرف دسترخوان کے نام پہ 60 ہزار روپے دے دے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ اختیار اب بھی ہے کہ آپ چاہیں تو کسی غریب کا گھر مسمار کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ اختیار اب بھی ہے کہ اگر جرم سراج الحق نے کیا ہو تو اس کے چچا زاد بھائی کو بھی انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس لیے یہ نظام نہ افریقہ کی جنگلات میں بھی یہ نظام نہیں ہے، اس کا خاتمہ اب عوام کی آواز ہے، اور موجودہ حکومت اگر اس میں لیت و لال سے کام لے رہی ہے تو ظلم کر رہی ہے، جبر کر رہی ہے، اور قبائلی عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور جبر کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ جو کمٹمنٹ حکومت نے کیا اس کو پورا کر لے۔ اگر حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے یا کسی دباؤ میں آ رہی ہے تو ہم نے 20 جولائی سے ہمارے جماعت اسلامی فاٹا کی جو تنظیم ہے، اور اس وقت فاٹا میں جماعت اسلامی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اور اس کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد بھی ہے، اور ان کا بھی اس مسئلے پر اتفاق ہے۔ 20 جولائی سے قبائلی علاقوں میں ہم لوکل سطح پر، تحصیل سطح پر ایک احتجاج شروع کر رہے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ سطح پر بڑے جلسے ہوں گے، اور پھر اگست کے آخری عشرے میں قبائلی علاقوں کے لوگ ایک لانگ مارچ کی صورت میں اسلام آباد کی طرف آئیں گے، تاکہ مرکزی حکومت کو احساس دلا سکے، توجہ دلا سکے کہ جو وعدے انہوں نے عوام کے ساتھ کیا اس کو پورا کر لے۔ بہت شکریہ جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔